अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम अपने चैनल में आम तौर पर क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनल जस्टिस और पुलिसिंग पे बात करते हैं और वो तमाम इश्यूज जो इस सारे मामलात में, इस स्टडीज़ में आते हैं, उनको गाहे गाहे देखते रहते हैं। आजकल एक पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे गुजर खान में एक स्कैंडल जो है वो सर उठा रहा है, बल्कि सर उठा चुका है। और ये न्यू मेट्रो सिटी स्कैंडल के नाम से लोग इस पे ज़िक्र कर रहे हैं। मेरे इसमें दोस्त भी मुतासरीन हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी हैं। और आम तौर पे ये जो लोग हैं, जो इस किस्म का माफिया है जो हाउसिंग सोसाइटी में अब जाके घुस गया है, ये लोगों को उनकी खून पसीने की कमाई से महरूम कर देते हैं। और आम तौर पे ये फिर एक लंबी अदालती कार्रवाई से भी के चक्कर में लोगों को मज़ीद फ्रस्ट्रेट करके और तंग कर देते हैं। मेरे ख्याल में आज जब दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि इस पे आप ज़रूर बात करें, तो मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि ये जो स्कैंडल है या जो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो कर रही हैं, ये एक एग्ज़ाम्पल है वाइट कलर क्राइम की। और वाइट कलर क्राइम की डेफिनेशन मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि मैं अपनी बात को फिर आगे आप तक कैसे समझा सकता हूँ वो बात करूँगा। वाइट कलर crime refers to non-violent, financially motivated crime committed by individuals, businesses, and government officials or professionals. और आमतौर पर ये जो लोग होते हैं, दे आर इन ए पोजिशन ऑफ ट्रस्ट एंड अथॉरिटी। तो आम तौर पे वो लोग जिनकी ये अथॉरिटी है या जो इस पोजीशन में है डिसीजन मेकिंग के, उनके गलत फैसलों की वजह से या उनके लालच या किसी और वजह से ये जो क्राइम में जन्म लेते हैं। और आमतौर पर इसमें कैसे ये लोगों को धोखा देते हैं? बाय डिसीट, बाय वायलेशन ऑफ ट्रस्ट और कंसीलमेंट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जब ये लोगों को एक दफ़ा फांस लेते हैं और फिर उनको धोखा दे के बाद अपने वादों से मुकर जाते हैं और मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के ज़रिए पहले जो पैसे उनसे छीन चुके होते हैं उनसे मज़ीद वो छीन रहे होते हैं। वाइट कलर क्राइम आमतौर पर कॉरपोरेट मिसकंडक्ट की एक बहुत बड़ी मिसाल समझी जाती है। अब इसमें हम तफसील से बात करेंगे और ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि ये वाइट कलर क्राइम ही है। आमतौर पे बेचारे जब साइलिन जो हैं वो अदालतों के चक्कर लगाएंगे, तो उस वक्त ये बताया जाएगा कि इससे डिस्प्यूट बिटवीन टू पार्टीज। भाई डिस्प्यूट तो है, लेकिन डिस्प्यूट की वजह क्या? कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है या कोई पैसों के लेन देन का मसला है? क्या लोग पैसे देना नहीं चाहते, या जो उनसे प्रॉमिस किया गया था उससे कई गुना ज़्यादा पैसे? जैसे प्रॉमिस किया गया था कि डेवलपमेंट चार्जेस फी प्लॉट 5% ऑफ वैल्यू होगा, अब उन्होंने 70% ऑफ वैल्यू कर दिया। तो ये जो वेरिएशन है, जो एक ऐसा धोखा है जिस यानी कि जितने का ऑलमोस्ट प्लॉट है उतने ही डेवलपमेंट चार्जेस उनसे वसूल किए जा रहे हैं, जबकि जब उन्होंने ये प्लॉट बेचे थे उस वक्त ये बात नहीं हुई थी। हम थोड़ी सी देखते हैं कि क्या इससे पहले भी ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में हुए हैं और क्या हमारी रियासत ने लोगों को रिलीफ दिया है, या फिर वो ऐसे ही लोग जब उनके आंसू खुश्क हो गए, रोने के काबिल नहीं रहे या मर गए, तो ये इश्यूज भी, ये स्कैंडल्स भी दम तोड़ गए। तो सबसे मशहूर जो स्कैंडल जो दो रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे रहे हैं, वो एक बीसीसीआई बैंक था और दूसरा एग्जैक्ट जो एक आईटी कंपनी थी। इन्होंने लोगों को धोखा दिया, एक ने लोगों को पैसों से महरूम किया, दूसरे ने लातादाद मिलियंस में कहते हैं कि उन्होंने जाली डिग्री बेची और फिर वो उसके बाद किसी के काबिल नहीं रहे। वो ना वो नौकरी के काबिल थे, ना किसी को दिखाने के काबिल थे, स्वाय शर्मिंदगी के उनके हाथ कुछ नहीं है। इसके अलावा एक और ज़माना था जब मियां नवाज शरीफ का साहब का ज़माना था, तो उस वक्त एक कोऑपरेटिव बैंक स्कैंडल भी बड़ा मशहूर हुआ था। और आमतौर पे उसमें उस वक्त भी जो सफ़ेद पोश लोग थे जो किसी कारोबार के काबिल नहीं, उन्होंने अपनी जमा पूंजी जो है कॉरपोरेट बैंक्स में ज़्यादा मुनाफे की लालच में रख दिए। और उस ज़माने में भी ऐसे ही हुआ कि वो फिर बैंकों का जो दिवालिया हो गया और लोग जो है बेबस हो गए और उनको या वो मर गए या उनको पैसे नहीं मिले, या मिले तो ना मुनासिब थोड़े से कोई कुछ परसेंटेज ऑफ जो उनकी रियल वैल्यू थी उसके उनको मिले। उस ज़माने में मुझे याद है कि मेरे फादर के एक दोस्त मोहम्मद यूसुफ साहब रेलवे के रिटायर्ड ऑफिसर थे, और वो जो एक उस वक्त भी जो साइलिन थे या प्रोटेस्टर थे, उनका वो एक ग्रुप बन गया था जो पेंशनर्स थे जिन्होंने अपनी पेंशन की रकम इन कोऑपरेटिव बैंक्स में रखी थी। उनको फिर सदर बना दिया गया और एक दिन उन्होंने एक नज़म जो है वो लेटर टू
ایڈیٹر نیوز اخبار میں لکھی، اور وہ جو نظم ایک پیروڈی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ یہاں کے حکمران ڈاکو چور سلطان، اس قسم کی کوئی باتیں تھیں۔ میں اس نظم کو نہیں پڑھنا چاہتا یہاں پہ، لیکن پھر ہوا کیا کہ محمد یوسف صاحب کے گھر میں پولیس نے رات کو چھاپا مارا، بغیر وارنٹ کے ان کے گھر میں گھس گئے، اور پھر خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، اور جو ایک ضعیف عمر کے محمد یوسف صاحب تھے ان کو مارا پیٹا بھی گیا۔ تو عام طور پہ جو بھی پروٹیسٹرز ہوتے ہیں ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، اور عام طور پر یہ جو دبانے کا عمل ہے یہ ریاستی ایجنسیاں جو ہیں وہ کرتی ہیں، اور ریاست کا جو ایک کردار ہے جو ماں کا ہے وہ ایک ظالم ماں کا کردار بن جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بے بس ہو کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ناظرین، عام طور پہ جو ان لوگوں کا شکار ہوتے ہیں، جو یہ وائٹ کالر کرمنلز ہیں، ان کے جو شکار ہوتے ہیں عام طور پہ پاکستان کی مڈل کلاس لوگ، یا وہ لوگ جنہوں نے ساری عمر پیسے جمع کیے ہوتے ہیں، جو عمر کے آخری حصے میں کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے یا اپنی باقی عمر کے لیے وہ گھر بنانا چاہتے ہیں، اور عام طور پر وہ لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ ان کے ٹارگٹ بنتے ہیں، کیونکہ اوورسیز پاکستانی نہ پاکستان آئیں گے اور نہ فریاد کریں گے، اور جو عام طور پہ جو بزرگ عمر کے لوگ ہوتے ہیں جو مکان بنانے کے قابل، عام طور پہ ریٹائرمنٹ کی ایج کے بعد اس قابل ہوتے ہیں، تو وہ ان کو پتہ ہے کہ نہ عدالتوں کے چکر لگا سکیں گے۔ یہ بالکل اس کے مستحق ہے، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی۔ وہ بیچارے سال 2 سال پیٹتے ہیں سڑکوں کے اوپر، پھر اسی دکھ سے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور یہ جو پیسہ ہے، یہ جو وائٹ کالر کرمنلز ہیں جو مختلف انداز سے کبھی بینک کی شکل میں، کبھی کوآپریٹو بینک کی شکل میں، کبھی آئی ٹی کمپنی کے چکر میں لوگوں سے پیسے ہتھیا لیتے ہیں اور مزید ہتھیانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ چائنا اور انڈیا کی ترقی کا اگر ماڈل دیکھیں تو ان کے اوورسیز شہری ہی ان کے لیے فنڈز اکٹھا کرتے رہے ہیں۔ اب بھی چائنا کی جو سب سے زیادہ انکم ہے ان کے اوورسیز جو شہری ہیں جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، اور اسی طرح انڈیا کی بھی جو سب سے بڑی انکم کا ذریعہ ہے ایکسپورٹ کے بعد وہ ان کی فارن ریمیٹنسز ہے۔ ہمارے ملک کی بھی جو ایک بڑی جو انکم ہے وہ فارن اوورسیز پاکستانی کی ریمیٹنسز ہیں، جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ دیوالیے سے بچتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جو اوورسیز پاکستانی جو ایک ایکسٹینڈڈ فیملیز ان کی بن جاتی ہیں، جب وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں، وہ اپنے باقی بہن بھائیوں یا بوڑھے والدین کے لیے کوئی سر چھپانے کی جگہ بنانا چاہتے ہیں، تو ان کو مختلف طریقے سے ہیلے بہانے سے لوٹ لیا جاتا ہے۔ اور اس کیس میں بھی ایسے ہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یو کے لوگ متاثر ہیں۔ کوئی 3 سال پہلے میرے ایک دوست امریکہ سے پاکستان تشریف لے گئے، آغوش ہاؤسنگ اسکیم میں ان کا پلاٹ تھا، جو قیمت خرید سے اس سے کم میں وہ بیچ کے واپس گئے۔ ابھی بھی آغوش ہاؤسنگ اسکیم جو کی توں ہے۔ اس کے علاوہ ڈی ایچ اے ویلی میں ایک میرے دوست ان کے دو پلاٹ تھے، وہ بھی قیمت خرید سے کم پہ بیچ کے واپس آ گئے۔ اسی طرح پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں گوادر میں بہت زیادہ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی، اور خاص طور پہ یو کے اور یورپ کے لوگوں نے اس وقت بڑھ چڑھ کر اس انویسٹمنٹ میں حصہ لیا، اور وہ گوادر کی اسکیمز بھی اب ان بیچاروں کو خود بھی یاد نہیں، وہ اپنے پیسے بھی بھول گئے ہیں۔ اور یہ تمام معاملات اس لیے ہیں کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے۔ اگر کوئی قانون ہوتا تو آج بھی یہ جو سکینڈل ہے یہ پہلے دن دم توڑ جاتا۔ جو واٹس ایپ گروپ پہ جو متاثرین ہیں ان کے بیانات موجود ہیں، جو یوٹیوب ہے، جو ایکس ہے، تمام سوشل میڈیا پہ ان کی آہذاری، ان کی چیخو پکار موجود ہے۔ کیا یہ ایف آئی آر نہیں ہے؟ اور اگر یہ ایف آئی آر ہے، ان کی یہ چیخو پکار جو ہے ایک رپورٹ بن سکتی ہے، تو کیا پولیس نے ابھی تک اس پہ کام کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ پولیس کا کام نہیں ہے تو کیا ایف آئی اے کے فائنینشیل یونٹ نے اس پہ کوئی ایف آئی آر درج کی اور کوئی کام کیا؟ اور پھر کیا یہ نیب کے معاملے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ وہاں پہ کہا جائے گا کہ وہ 50 ارب سے بڑا اسکینڈل ہو تو پھر لیتے ہیں۔ تو جناب وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ اس کو ذاتی دلچسپی کے ساتھ اس کو ابھی یہاں پہ سیٹل ڈاؤن کر دیں، کیونکہ لوگوں کا یہ 3000 سے زیادہ متاثرین ابھی تک مختلف گروپس میں سامنے آ چکے ہیں، اور ان کی تعداد کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایک ظلم تو یہ ہوا کہ اب اگر یہ سیٹل ڈاؤن بھی ہو جائے ایشو، تو اس پروجیکٹ کی یا نیو میٹرو سٹی کی جو پراپرٹی ہے یہ ڈی ویلیو ہو گئی ہے۔ اب یہ پلاٹ اگر کسی نے 30 لاکھ کا لیا تو کوئی ان سے 10 لاکھ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک نقصان تو اس اسکینڈل کی وجہ سے متاثرین کو پہلے ہی ہو چکا ہے، اور اگر ان کو انصاف نہ ملا تو یہ اور زیادہ نقصان ہوگا۔ میری گزارش یہ ہے کہ اگر حکومت اس میں مداخلت کرتی ہے تو ساتھ میں ایک ٹائم فریم بھی دے دے کہ اس ٹائم فریم کے اندر 3 مہینے یا 6 مہینے کے اندر
رائٹ آف اپیل کو بھی یوز کرتے ہوئے یہ اس کا سیٹل ڈاؤن کر دیا جائے۔ مجھے اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ جو پاکستان کا ایڈورسریل سسٹم ہے اس میں یہ پارٹی بڑے بڑے وکیلوں کو لے کے قانونی مدد سے یہ وقت کو ڈیلے کرتے چلے جائیں گے اور ان کو ریلیف ملتا رہے گا اور فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ بجائے ایسے قوانین بنائے جائیں جو سکیمز ہیں یا جن میں لوگوں کی جمع پونجی کوئی کھا جاتا ہے، وائٹ کالر کرمنل ہے، تو اس کی انویسٹیگیشن ایڈورسریل سسٹم میں نہیں بلکہ انکوزیٹوریل سسٹم میں ہونی چاہیے، اور اس کو جواب دہ ہونا چاہیے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، کیوں لوگوں کو بٹرے کیا، کیوں یہ ایک دھوکہ دہی کے ساتھ لوگوں کو ان کی جمع پونجی سے محروم کر رہا ہے۔ ناظرین، اب اگر یہ معاملہ جو ہے حکومت بھی لے لیتی ہے اور یہ کورٹ میں بھی جاتے ہیں تو ان کو جو نیو میٹرو سٹی کے کرتا دھرتا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کو ڈفرینٹ آپشنز دے گی، اور آپشنز میں انسٹالمنٹ ہوگی یا اس میں وہ تھوڑی بہت کمی کا اعلان کریں گے، اور آخرکار جو لوگ ہیں وہ عدالتوں کے چکر لگا کے تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے۔ میری پھر گزارش ہے کہ اس مافیا سے عوام کو بچایا جائے، عوام کا اعتماد بحال کیا جائے۔ وہ تمام لوگ جو اس ملک کی مڈل کلاس ہیں، اور کوئی بھی مڈل کلاس جو ہے وہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ان کا تحفظ کیا جائے۔ ہمارے ادھر امریکہ میں اگر آپ کوئی مکان بھی کرائے پہ لینے کے جائیں، کوئی اپارٹمنٹ بھی کرائے پہ لینے کے لیے جائیں، تو آپ کو پہلے انشورنس حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تو کیوں نہیں جن ایجنسیوں نے ان کو NOC دیا ہے ان کو مورد الزام ٹھہرایا جائے؟ انہوں نے کیوں نہیں ایسے کوئی قانون بنائے کہ جب وہ NOC دیتے ہیں تو اس سے پہلے آپ بینک میں بھی پاکستان میں کوئی پیسہ جمع کرواتے ہیں تو حکومت اس کو انشور کرتی ہے کہ اگر کل بینک دیوالیہ ہو جاتا ہے تو حکومت اس کا یہ پیسہ واپس کرے گی۔ یہاں پہ بھی ایسے قوانین ہونے چاہیے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو لوگ ہیں وہ جب کوئی فراڈ کریں گے تو جو NOC دینے والی اتھارٹی ہے وہ اس بات کی ذمہ دار ہوگی کہ لوگوں کے پیسے اور ایک خاص مدت کے اندر 2 مہینے یا 3 مہینے کے اندر واپس کرے گی، اور اگر کوئی بریچ آف لاز ہوئی ہے، کوئی مس کنڈکٹ ہوا ہے تو اس میں بھی داد رسی کی جائے گی۔ اگر یہ قوانین نہیں بنتے، آپ ان سائلین کو ان کی مدد نہیں کرتے، تو یہ دن بدن یہ جو لوگ وائٹ کالر کرمنلز ہیں یہ لوگوں کا خون چوستے رہیں گے۔ میری ایک گزارش اور بھی ہے کہ اب الیکشن کا زمانہ ہے، کیا گجر خان سے جو ملک کے پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب بھی رہ چکے ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ خدا کے لیے ان لوگوں کے پاس آئیں، ان کے معاملات کو سنیں اور ان کی داد رسی کریں۔ اگر آپ نے الیکشن میں جانا ہے، میں باقی پارٹی سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو انصاف دیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ نے لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ان مافیا کے ہاتھوں، اور ان مافیا کی سپورٹ سے آپ الیکشن جیتنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ملک اب اتنے زیادہ چیزوں کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ زیادہ تر لوگ پروٹیسٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو پروٹیسٹ ہو تو حکومت ریاست ماں کا کردار کرتے ہوئے ان لوگوں کی داد رسی کرے، ان کی اشک پوشی کرے، اور ان کی جائز مطالبات جو ان کے پورے کرے، اور اس نیو میٹرو سٹی کے جو بھی کرتا دھرتا ہیں یا جو بھی ڈیولپمنٹ کرنے والی کمپنی ہے اس کو اس بات پہ مجبور کرے کہ وہ اپنے وعدے سے ناراض نہ کرے اور لوگوں کو انصاف دے اور ان کے پلاٹ دے۔ اللہ حافظ۔